बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम आबाद में खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और कमाल की सिचुएशन है। पहले तो था कि आए दिन नई से नई थ्योरीज और अफवाहें सामने आ रही थी। जनाब बाजवा साहब की बर्खास्तगी इमरान खान के हाथों से लेके और इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, और फिर उसके नीचे जो अज़ाए तरकीबी या जो स्कीम ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, जो स्कीमिंग होनी थी, उसकी तफसीलात, उसकी जुज़ियात ऐसे लोग बताते थे जैसे जो है वो इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करके आ रहे हो या जनरल बाजवा साहब के साथ। और फिर नवाज़ शरीफ साहब का रोल, और एक अरसे से जी नवाज़ शरीफ साहब दिसंबर में आ जाएंगे और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनके बारे में उनकी ये शराइत हैं और मामला तय हो गए हैं। और फिर मुस्लिम नून के लोग जो हैं उनके अंदर एक अजीब व गरीब जो नया इत्तेमाद आया हुआ है पिछले कई हफ्तों से। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कुछ हक़ाइक़ हैं और कुछ ज़ेब दास्तान है, और कुछ ऐसे हैं कि हक़ाइक़ जो हैं वो भी एक दफ़ा तय होते हैं और फिर उसको वो कहते हैं ना कि वो के इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं ऐसा तो ना हो जाए। तो यही बातें हैं कि जी हर फरीक जो है वो इरादे बांधते हैं, तोड़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए और कहीं वैसा ना हो जाए। कल परसों से मुझे इस्लामाबाद से मेरे दो बहुत ही जय्यद किस्म के हैं तो मेरे साथ बरखुरदार लेकिन इंतहाई पहुँचे हुए मीडिया के हैं, तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी आपके इल्म में आया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ताक ताक के तहादियों को फ़ोन कर रही है इस्लामाबाद में, सेनेट के और असम्बली के, और उनको एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि आपने अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन 3 बिल्स के ऊपर बुलाए, जिसमें नैब का बिल भी है, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के बिल्स हैं, तो इसमें आपने हुकूमत की सपोर्ट करनी है। अब उससे वो सारे लोग जो थ्योरीज थी जिसमें हमारे जो है सीनियर और बड़े तीखे तजिया निगार नजम सेठी साहब वो भी एक राय अपना चुके थे। मेरी राय भी आपके सामने है इतने दिनों से कि ये जो है ऊँट किस करवट बैठने को है, बल्कि मैं तो एक अरसे से आपके सामने रख रहा था, मैं तो उसमें में कोई पहले दिन से कोई इसमें नहीं थी, दो राय नहीं थी कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत एक पेज पे नहीं है। ये मैं हमेशा बताता था, मैं हमेशा कहता था ये सारे लोग एक दूसरे के लिए के से स्पेस छीन भी रहे हैं और उनसे जो है ना जिसको कहना चाहिए कि एक उनके मुकाबले में एक अपना एक निज़ाम भी, एक नया बयानिया जो है वो भी बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन की पार्टीज थी, चाहे तहरीक इंसाफ थी, और फॉर दैट मैटर चाहे एस्टेब्लिशमेंट थी। अब इस कैफियत में जब से DGISI की पोस्टें का तनाज़ा हुआ है और फिर जिस तरीके से हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ख़बरें लगवाई गई और जिस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस से लोगों को ख़बरें लीक की गई या ऐसी ख़बरें फॉरवर्ड की गई, और जिस तरीके से कोर कमेटीज़ की मीटिंग इमरान खान साहब हर दूसरे तीसरे दिन बुला के उनको हौसला अफजाई और उनको अपने एतमाद का जो है वो बताते रहे, और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ वाले अपने जिसको कहना चाहिए व्हाट्सएप मैसेजेस में भी और अपनी गुफ्तगू में भी वो एक एतमाद था, और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो जज्बात थे वो इसको हमागीर थे। दूसरी तरफ से मुस्लिम नून जो है उसके वर्कर्स सपोर्टर्स तक जो है एक अजीब एतमाद आया हुआ है और आज भी है, और वो ये समझते सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब मैं इसमें पहले तो ये बता दूं कि ये जो सूरत हाल है इसमें ये क्यों हो रहा है और यकसुई क्यों नहीं आ रही, जबकि तहादी जितने हैं वो तहरीक इंसाफ के दोनों हाथ धो के तो पीछे नहीं पड़े हुए, लेकिन उनके साथ शिकायत का उन्हें एक अंबार लगा दिया है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर से कई ऐसे फैक्टर्स आए हैं, कई उनके जो शेख रशीद साहब हैं कल 3-4 दिन के बाद उनके चेहरे पे को रौनक देखी है। फवाद चौधरी साहब जो है पिछले 2-3 दिन से उनके बयानात में फिर कोई एक
تندی دیکھی ہے، تیزی دیکھی ہے 4-5 دن کی خاموشی کے بعد. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تقریباً جو ہے جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہوگا تو یہ اس جو لائن ہے، لائن میں ان کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوگا. تحریک انصاف میں یا عمران خان صاحب کو سہولت حاصل نہیں ہوگی. 2-3 دن کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. عمران خان صاحب نے بھی جو اپنے ساتھیوں سے بات کی ہے تو ایک ہی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی سب اچھے کی رپورٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ بالکل ایک صحیح سمت میں جا رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، اور حوصلہ دے کے بھیجا ہے. اتنے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد سے میرے 2 بڑے سینئر اپنے لحاظ سے تو بہت بڑے ہیں، عمر میں شاید مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن میڈیا کے جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں ان کو فون آیا. انہوں نے یہ بتایا جی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادا کر رہی ہے، ٹیلی فون کر رہی ہے. میرا اس سے کوئی ساری انفارمیشن سے جو میرے ذہن میں ایک واقعاتی تسلسل کے بعد جو نقشہ جو ہے جو اپنے اس کے انجام کا بنا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسٹیبلشمنٹ بھلے سے 2-4-5-10-15 دن کے لیے عمران خان صاحب کو ایک چکمہ دے دے اور ان کو یہ کوئی نہ کوئی کسی طرح مصرع پہ رکھے اور بتا دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کے سیشن کو پہلے ایک بہت بڑا ایشو بنا دے اور عمران خان صاحب کی سیاست کو ایک جولٹ دے دے کہ اس کو یہ پہلے گھبرا جائیں جی کہ پارلیمنٹ کا سیشن جو ان کے خلاف جا سکتا ہے اور پھر ان کو ان کے حق میں چلا جائے. تو اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑا سا اعتماد بحال ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیں یوں نہ آپ ہمارے سے خوفزدہ ہوں کہ ہم آپ کے خلاف کوئی وار کر دیں گے. اور پھر عمران خان صاحب بھی شاید ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اندر ایک اسکیم آف تھنگز ہے جس میں ایک میں نے پہلے دن سے کہا، ہفتے 10 دن سے، کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ ضرور ایک آپشن جو ہے اس کو کئی دفعہ سوچا ہوگا، سوچیں گے بھی صحیح، سوچنا چاہیے بھی صحیح کہ اگر آرمی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس میں بھی ایک تھیوری ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میرے دوستوں کا کہ چونکہ یہ صحیح ہے کہ کیبنٹ جو سے اپروول لینا ضروری ہے، ان کا خیال ہے کہ جب تک کیبنٹ کی اپروول ہوگی اس وقت تک کیبنٹ کی اکثریت چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اس ایشو کے اوپر ان کا ساتھ نہیں دے گی تو ان کو وہاں سے اپروول ہی نہیں ملے گی. چنانچہ اس صدر کو جو ہے سفارش بھیج نہیں سکیں گے ان کو ہٹانے کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے. عمران خان صاحب کوئی بھی ایمرجنسی میٹنگ کال کر سکتے ہیں کیبنٹ کی، اور ایمرجنسی میٹنگ میں ان کو جو بھی اویلیبل ہوں گے بندے ان کو سب کو بلا لیا جائے گا، اور اویلیبل جو ہوں گے وہ عمران خان صاحب کے اپنے ہی بندے اویلیبل ہوں گے، اور اس کے اندر اسی وقت ہی وہ اگر یہ فرض کیا ایک مفروضہ ہے کہ وہ آرمی چیف کو ہٹاتے ہیں اور ٹیکنیکلی یہ بات بالکل درست ہے کہ کیبنٹ کی اپروول، تو وہ جا کے صدر محترم کو اسی وقت بھیج دیں گے. صدر محترم ہو سکتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں اپنے لیٹر پیڈ کے ساتھ اور وہیں پہ دستخط کر دیں. تو اس لیے یہ جو ہے یہ پہلے سے اطلاع خفیہ، پھر جب کیبنٹ میٹنگ ہوگی تو اس سے ساتھ ہی ایک بتا دیا جائے گا کہ یہ ایجنڈا ہے، اسی گھنٹے 2 گھنٹے میں سارے واقعات ہو جائیں گے. اور یہ رات کو شام کو بیٹھ کے اور رات ہی کو ان کو جیسے پیٹرول کی قیمت 8.5 روپے بڑھا دی گئی ہے اس طرح یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا امکان یہ تو دور کی کوڑی ہے، چونکہ دوستوں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا تو میں نے بتایا یہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے. اب آ جائیں کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں کیوں اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیا رول سامنے آیا ہے کہ پچھلے جو ہفتہ 10-12 دن میں یہ تاثر ان کے اپنے حلقوں سے ہمارے تک بھی پہنچا کہ یہ حالات جو ہیں بہت خطرناک ہو چکے ہیں، گھمبیر ہو چکے ہیں. باجوہ صاحب جب وزیر اعظم کے ہاؤس سے نکلے تو انہوں نے کس طریقے سے دروازے کو کک ماری، جیسے ہوتا ہے، اور غصے میں نکلے اور دروازے کو ایک بوٹ سے انہوں نے ٹھوکر ماری. اور یہ پہلے دن جس دن وزیر اعظم صاحب سے معاملہ فہمی کرنے گئے تھے اور یا ان کو بتانے گئے تھے کہ ہم نے اس طرح تبادلے کیے ہیں، تو یہ وہ ساروں کے بعد یکدم پرسوں سے تسلسل کیوں ٹوٹا ہے. تو میری حقیقی رائے میں اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، جیسا کہ میں مسلسل اپنے ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حل کی جو کنجی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ اگر وہ اپنے
عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو مارجنلائز کرنا چاہتی ہے، اور اگر انہیں کرنا ہے تو مارچ سے پہلے کرنا ہے، اپریل کے اندر نیا وزیر اعظم ہونا چاہیے، وگرنہ صحیح اللہ حاصل ہوگی اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شاید اور مشکل ہوتی جائیں، کیونکہ یہ 2022 جو ہے آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے، اور مئی جون کے بعد آرمی چیف جو ہے وہ چاہے بھی تو اس میں وہ نہیں کرے گا کوئی عمل دخل۔ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ 29 نومبر تک رہ جائیں اور نئے آرمی چیف بناتے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کی اور باقی آرمی کے جو سینئر قیادت ہے اس کے اندر یکسوئی ہے کہ وزیر اعظم اگلا آرمی چیف نہ بنائے۔ پھر اب اور بھی اس میں کئی جو ہے جہتے ہیں کہ آیا باجوہ صاحب کو 2 سال کی ایکسٹینشن ملے گی تو جنرل ندیم انجم جو ہے یہ آرمی چیف کے لیے بھی ان کا نام آ جائے گا، اور 1 سال کی ایکسٹینشن ملے گی تو کیا ہوگا، نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، یہ پھر ifs اینڈ بٹس۔ جنرل فیض حمید صاحب کا جو رول ہے وہ کیا ہوگا، جب وزیر اعظم نئی حکومت بن جائے گی تو آیا وہ ان کا اسی طریقے سے فوج کے اندر جو ہے ایک رول رہے گا، نہیں رہے گا۔ اب جب یہ بات طے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا یہ چیز جو ہے کسی طور اب نہیں ہو سکتی کہ جب ایک دفعہ آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے، اعتماد باہمی ٹوٹ جائے، تو پھر سمجھیں کہ آپ بہت کچھ کھو دیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ ایک سمجھتے ہیں کہ بیٹریل ہوا ہے، ایک آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، دونوں فریق، عمران خان صاحب یہ فوج بھی، اور یہ وہی کیفیت ہے جو نواز شریف کی فوج کی تھی، اور وہ کیفیت طاری ہے۔ عمران خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ میرے علاوہ چوائس نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو پہلے دن سے، بلکہ عمران خان صاحب ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے، 2016 میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کر لیا تھا، عمران خان صاحب کے پیپلز پارٹی کے جلسے کروائے تھے، سینٹ کا الیکشن اکٹھا کروایا تھا، بلوچستان کی حکومت ان سے کٹھی کروائی تھی، پھر کٹھی بنوائی تھی، تو اس لیے یہ ان کے لیے پرابلم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف سے پینگیں بڑھا دی، 2018 کے الیکشن میں مسلم نون کو الیکشن کے اندر حصہ دلانا، یا 13 جولائی کو مسلم نون کے جب نواز شریف صاحب گرفتاری کر رہے تھے اور 15-20-25 ہزار ورکرز جو ہے نکل رہے تھے سڑکوں پہ، ان کو پیسیفائی کرنا شہباز شریف نے جس طریقے سے کیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ، رول یا آسکنگ ہے، تو اس لیے ان کا ایک رابطہ تھا۔ کس نے اس میں فائدہ اٹھایا؟ شہباز شریف صاحب نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اور کیا فائدہ ہو، لیکن رابطہ اس کے بعد بھی رہا۔ چنانچہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب اسی سے ہمیشہ گھبراتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ NRO نہیں دوں گا چاہے اقتدار چھوڑنا پڑے، اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے، اور پہلے 2-3 مہینے سے کہنا شروع کر دیا۔ پھر کہتے تھے NRO دیا تو پاکستان سے غداری ہوگی، غداری کو نواز شریف نے نہیں کرنی تھی، زرداری نے نہیں کرنی تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے۔ اب اس کیفیت میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جی ان کے پاس آپشن اور چوائس آپشن ہے۔ اب اس کے اندر جو نقطہ میرا آج کا موضوع ہے جس کو میں وائنڈ اپ کر دوں، اور وہ نقطہ چھوٹا سا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیا وجہ بنی ہے کہ 3-4 دن سے پھر ایک نیا ایک سینیریو ہمارے سامنے آ گیا ہے، تھوڑی سی پیراڈائم شفٹ آئی ہے واقعات کے اندر سے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، بلا کے کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں تحریک انصاف کو ووٹ دیں، شاید ایک آدھ دفعہ ان کو پوچھ مل جائے اور تحریک انصاف اس سے ایک تھوڑی سی انکریج بھی ہو اور ریلیکس بھی ہو جائے، یا کم از کم 20 نومبر کے بعد تو لا محالہ روزانہ ہی ایک نئی واردات ہوگی۔ کس صورت میں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، جیسے جیسے آتی جاتی ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، ہوتی رہے گی۔ وہ جو آخری خواہش بھی ان کی یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا رول کسی طریقے سے پیچھے رکھا جائے۔ نواز شریف صاحب کمال مہارت سے اس وقت ساری سیاست جو ہے اپنے پاس لے کے بیٹھے ہیں۔ تیسرا یا چوتھا آدمی ہے جو اس وقت لندن میں جا چکا ہے چند دن پہلے، یا نواز شریف صاحب سے لندن کے اندر رابطہ قائم کر چکا ہے، اور اس دوران یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا وہ ایک درمیان میں ایک وایا میڈیا، تو جس میں نواز شریف صاحب نے جو ان کے لیے شرائط رکھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایگری نظر نہیں آتی۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹائیں گے تو نواز شریف کا دل بھی بلیوں اچھلے گا اور خوش ہوں گے، اور ایک جو ہے ہیل بی فیلنگ گڈ، اور ساری اپوزیشن جیسے کہ بلاول صاحب فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچ گئے اور سمجھایا کہ جی اسی طریقے کو اڈاپٹ کیا جائے۔
پھر مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ آسودگی ہے کہ نواز شریف جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ان کا رول بھی اس میں نہ ہو، یا مریم نواز صاحبہ کا نہ ہو فار دا ٹائم بینگ، ان کو کہا جائے جی کہ آپ بس بعد میں سب اچھا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست جو ہے بہت جانتے ہیں، اور اتنی جاننے کے لیے تو کوئی زیادہ کوئی راکٹ سائنس چاہیے نہیں ہے کہ ناؤ اور نیور۔ اگر نواز شریف نے اپنی شرائط آج نہ منوائیں اور تو یہ کہنا کہ جی بعد میں جو نظام ہوگا اس میں نواز شریف صاحب کی شرائط مانی جائیں گی، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ کتنی نیک نیتی سے نظام کے اندر وہ گھسے، لیکن وہ نیک نیتی جو ہے نا، دوزخ کے راستے بھی نیک نیتی سے جاتے ہیں اور جنت کے راستے بھی نیک نیتی سے جاتے ہیں، تو کئی نیک نیتی جو ہیں وہ دوزخ میں پہنچا دیتی ہیں۔ چنانچہ نواز شریف اس وقت اپنی فہم، بصیرت، عقل اس کو استعمال کر کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ شرط ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹوٹل نیوٹرل ہو جائے اور یہ ہمارے اوپر چھوڑ دے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہم گراتے ہیں یا نہیں گراتے، ان کا کوئی رول اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے یہی بتایا ہے کہ جی ابھی بھی ہمارا رول یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہم کرا رہے ہیں اور بعد میں بھی اگر آپ چاہیں بھی تو نہیں ہوگا اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو اس وقت یہ اعصابی جنگ ہے نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اگلے ہفتے 10 دن میں اسٹیبلشمنٹ یا تو نواز شریف صاحب کی شرائط کے اوپر نظام کو آگے بڑھائے گی، اور نواز شریف کی شرائط میں شاید عمران صاحب کی حکومت کا گرانا جو ہے پہلے چند مہینوں میں اتنا اہم نہ ہو، لیکن ایونچولی گرے گی اور یہ سارا نظام اسی طرح چلے گا جو اسٹیبلشمنٹ کی توقعات کے مطابق آئے گا، اور نیا ہی وزیر اعظم جو ہے 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف بنائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسی نقطے کے اوپر ہی ابھی پلاننگ ہوگی، 29 نومبر کو سامنے رکھ کے، اور باجوہ صاحب جس طرح ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی دوسری ایکسٹینشن میں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ساتھ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کا مریم کا رول اس لیے بھی ہو کہ اب جو پاکستان کی جو میجورٹی عوام ہے، ایبسولوٹ میجورٹی عوام ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اور یہ مریم کے اوپر فیفت ہے، اور مریم ہی ان کی جو ہے امیدوں کا ایک مرکز و محور بن گئی ہے۔ تو ان کو دو کے اوپر نواز شریف صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے نیوٹرلٹی بھی مانگیں گے اور آئین کی مکمل حکمرانی مانگیں گے۔ ان صورتوں کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، لیکن اس میں نواز شریف صاحب کا مریم کا رول بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جب کہتی ہے کہ وہ اس صورت میں ہو کہ نواز شریف صاحب مریم کا رول ابھی سامنے نہ آئے، تو یہ جو انہوں نے پابندیاں لگائی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں آ سکتے، نواز شریف صاحب بھی نہیں آ سکتے، مریم کو کبھی اندر کر دیا کبھی باہر کر دیا، یہ بیان دیا جا سکتا یہ نہیں دیا جا سکتا، ظاہر ہے ایسے بیان پھر آئیں گی بھی نہیں، کیونکہ ایشو ہی نہیں رہے گا جب اسٹیبلشمنٹ ودرا کر جائے گی، نیوٹرل ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امتحان کھڑا ہے اگلے چند دنوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کیا مانیں گے، نواز شریف صاحب اس میں اس سے زیادہ ایک انچ بھی گنجائش دینے پر تیار نہیں ہے۔ میرے پاس خدا گئے کوئی اندر کی رائے نہیں ہے، نہ میرا کسی رابطہ ہے، یہ میری ایک سیٹلڈ جو ہے اوپینین ہے میری ایک، اور اس کے مطابق میرا تجزیہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی اپنی جو یہ شرائط ہے کہ جس بہیمانہ طریقے سے ان کو سیاست بہر رکھا گیا ہے اسی بہیمانہ طریقے سے اس کو واپس لیا جائے، اور اس کے لیے یہ ساری تکلفات ہٹائے جائیں، اور پاکستان میں آئین کے مطابق اگلے الیکشن کرائے جائیں جس میں اسٹیبلشمنٹ مکمل نیوٹرل ہو۔ نظام بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے مطابق پھر آ جائے گا، لیکن اس طریقے سے نہیں جو کوئی پچھلے 60-70 سال سے وہ ایک انجوائے کر رہے تھے۔ فما علینا الا البلاغ۔